Hello dear students and welcome back to my channel. In this video I'll share with you all the summaries of degree 6 semester Arabic syllabus. These are the most easiest summaries and you can score full marks if you learn them nicely. So let's begin. My life poem Hayati मेरी ज़िंदगी। इस पोएम में पोएट अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लिया, अच्छी आदतों को फॉलो करके और अच्छे आइडियाज़ को। वो कहते हैं कि वो ये सारी चीज़ें शो ऑफ के लिए नहीं करते, यानी कि दिखावे के लिए नहीं करते। ये सारी चीज़ें वो अपने लिए करते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ और लाइफ में वो जो चाहते हैं, जो गोल्स हैं उनके, वो हासिल कर पाएँ। पोएट इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर इंसान के पैदा होने की कोई वजह है। हर किसी को ज़िंदगी में काम करना पड़ता है और जिम्मेदारियों को निभाना भी पड़ता है। जब लोग अपनी ड्यूटीज़ को करते हैं तब उन्हें खुशी महसूस होती है और सुकून भी। पोएट इस पोएम में उन सारी अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं जो अल्लाह ताला ने लोगों को दी हैं। सबसे बेस्ट गिफ्ट अगर अल्लाह ताला ने किसी को दिया है तो वो है काबिलियत, द एबिलिटी, कि वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। ट्रीट अदर्स विथ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, मोहब्बत, परवाह और इज़्ज़त के साथ दूसरों को ट्रीट करें। जब लोग एक दूसरे के साथ रहमदिली के साथ पेश आते हैं, यानी कि काइंड रहते हैं, तब वो ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं और साथ में रहते हैं। पोएट कहते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ काइंड नहीं रहेंगे, रहमदिली के साथ पेश नहीं आएंगे और दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तब हमें दूसरों से भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम मोहब्बत और मदद दूसरों को देते हैं तब हमें वही सेम चीज़ रिटर्न में मिलती है। पोएट जो है वो अपने अतराफ़ के सारे लोगों की परवाह करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उन्हें मोहब्बत देते हैं। जैसे ही वक्त बीतता है उसी तरह वो लोगों की फीलिंग्स को ज़्यादा समझने लगते हैं और ज़्यादा रहमदिली के साथ पेश आते हैं, बिकम्स काइंडर। वो उनकी फीलिंग्स की इज्जत करते हैं और कोशिश करते हैं एक अच्छे इंसान बनने की। इस पोएम में पोएट कुछ इम्पॉर्टेंट बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि बिना इस देश के लोगों के और बिना इस ज़मीन के मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्हें फ़ख्र महसूस होता है, ही फील्स प्राउड, कि वो इनमें से एक हैं। वो हमेशा अपने देश की मदद करना चाहते हैं और अपने देश के लोगों के लिए अच्छा काम भी करना चाहते हैं। ये पोएम ये बताती है कि जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा रहमदिल है, मददगार है और अपने देश से मोहब्बत करते हैं। इन शॉर्ट ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें अच्छे वैल्यूज़ के साथ रहना चाहिए, दूसरों के साथ काइंड रहना चाहिए, सबको मोहब्बत देनी चाहिए और देश की भी मदद करनी चाहिए पूरे दिल से। द स्टार पोएम अल नजम। ये पोएम एक छोटे से सितारे के बारे में है। जो पोएट है वो इस तारे से बात करते हैं मोहब्बत के साथ। वो कहते हैं कि ए छोटे तारे, तुम तो बहुत ज़्यादा रोशन हो और खूबसूरत भी। ओ लिटिल स्टार, यू आर वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। पोएट कहते हैं कि जो तारा है वो ऊपर आसमान पर है, इट इज़ हाई अप इन द स्काई, एंड वो चमकता है एक खूबसूरत रोशनी की तरह। ये तारा दिखता तो छोटा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोशनी देता है। पोएट कहते हैं कि जब रात को हर जगह अंधेरा होता है तब ये तारा चमकता है। अंधेरे काले आसमान में ये तारा रोशनी देता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। तारों की रोशनी उन लोगों की मदद करती है जो भटक जाते हैं, हु आर लॉस्ट। ये उन लोगों की भी मदद करता है जो कि रात के समय पर ट्रैवल करते हैं। जो समंदर में सेलर्स होते हैं, जो शिप्स में ट्रैवल करते हैं, वो इन तारों को देखकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। ये तारे उन लोगों के लिए एक गाइड बन जाते हैं, एक रास्ता दिखाने वाला ज़रिया बन जाते हैं जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती रोड। पोएट को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब वो इस तारे को देखते हैं। इस तारे की रोशनी देखकर उन्हें खुशी महसूस होती है। ही फील्स जॉय, ही फील्स हैप्पीनेस। ये पोएट के दिल को अच्छा महसूस करवाता है। पोएट को लगता है कि ये जो तारा है वो एक हीरे की तरह है आसमान में। उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ भी होती है, वो चमकता भी है और ट्विंकल भी करता है, यानी कि उसकी रोशनी ब्लिंक करते रहती है खूबसूरत तरीके से। पोएट को बहुत ज़्यादा सुकून और शांति महसूस होती है जब वो इस तारे को देखते हैं। ये पोएम हमें बताती है कि किस तरह एक छोटा सा तारा भी सबकी मदद कर सकता है, सबके लिए हेल्पफुल होता है
اس کی روشنی چھوٹی ہوتی ہے لیکن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کی اندھیرے میں مدد بھی کرتا ہے اور آسمان میں خوبصورتی بھی لاتا ہے۔ It brings beauty to the sky۔ اس پوئم کا میسج یہ ہے کہ چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں دنیا میں وہ بھی ہمارے لیے خوشی لا سکتی ہیں اور ہمیں روشنی بھی دے سکتی ہیں۔ In the summary of the prose lesson Monuments of تلنگانہ آثار تلنگانت، تلنگانہ ایک ایسا ایریا ہے جس کی ہسٹری بہت رچ ہے، یعنی کہ ایک بہت پرانا اتہاس ہے تلنگانہ کا، جو کہ صاف نظر آتا ہے اس کی خوبصورت عمارتوں کو دیکھ کر۔ Seeing many beautiful monuments۔ یہ جو مونیومنٹس ہیں وہ حیدرآباد کا کلچر دکھاتے ہیں، یہاں کا آرٹ دکھاتے ہیں لوگوں کا، جو کہ یہاں پر رہتے تھے کئی سال پہلے۔ ایک گروپ مونیومنٹس کا آتا ہے اس وقت سے جب قطب شاہی رولرز تھے، یعنی کہ قطب شاہی لوگوں کا راج تھا۔ جو گولکنڈہ فورٹ ہے وہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط اور پرانا قلعہ ہے جس کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور اس کے کئی سارے دروازے ہیں۔ جو قطب شاہی ٹومز ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راجاؤں کو دفنایا گیا تھا۔ ان قبروں پر بگ ڈومز ہے، آرچز ہے اور بیوٹیفل کارونگز ہے۔ ڈومز یعنی کہ راؤنڈ روفس لائک ہاف بالز، یعنی کہ ایسی چھت جو کہ گول ہو۔ آرچز یعنی کہ آدھے سرکلز جو کہ بلڈنگز میں یوز کیے جاتے ہیں۔ بیوٹیفل کارونگز یعنی کہ بیوٹیفل ڈیزائنز کے ساتھ۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم کے جو بلڈرز اور ورکرز تھے کتنے زیادہ اسکلڈ اور ٹیلنٹڈ تھے۔ ایک اور مشہور عمارت ہے چار مینار، جسے 1591 میں بنایا گیا تھا۔ یہ حیدرآباد کا سمبل ہے، یعنی کہ حیدرآباد کی نشانی ہے۔ اس کی 4 بڑی عمارتیں ہیں اور 4 آرچز۔ 4 آرچز یعنی کہ 4 سرکلز، مینارٹس یعنی کہ لمبے ٹاورز جو کہ اکثر مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں۔ کئی سارے لوگ اس عمارت چار مینار کو وزٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کہانی بتاتی ہے اس شہر کے گزرے ہوئے کل کی۔ دوسری بھی مونیومنٹس ہے جیسے کہ چوملہ پیلس، جو کہ سٹائل کے بارے میں بات کرتا ہے نظامز کے، جو کہ حیدرآباد پر حکومت کرتے تھے، یہاں کے راجا ہوا کرتے تھے۔ یہ جو چوملہ پیلس ہے وہ بہت زیادہ گرینڈ ہے اور اس میں انٹریکیٹ ڈیکوریشن ہے، یعنی کہ باریکی والا ڈیزائن کا کام کیا گیا ہے۔ یہ ایک جھلک دکھلاتا ہے کہ پہلے کی رائل زندگی کس طرح ہوتی تھی پاسٹ میں۔ آج یہ سارے مونیومنٹس بہت زیادہ ضروری ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں تلنگانہ کی، حیدرآباد کی ہسٹری کے بارے میں۔ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ پائے حیدرآباد کا آرٹ، یہاں کا لوگوں کا کلچر یعنی کہ طور طریقہ جینے کا، کھانے کا، ان کی ڈریسز، اور پہلے کے الگ الگ وقت میں لوگ کس طرح جیتے تھے وہ بھی سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ آج یہ سارے مونیومنٹس تلنگانہ کے صرف ہسٹورینز کے لیے ضروری نہیں ہیں، یعنی کہ جو لوگ ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے، بلکہ یہ تو دنیا بھر سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ لوگ آ کر حیدرآباد کو اس لیے وزٹ کرتے ہیں۔ وزٹرز یہاں پر آ کے یہاں کے یونیک آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ٹریڈیشن کے بارے میں، جس نے تلنگانہ کو ایک خاص جگہ بنا دیا۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو تلنگانہ کی جتنی بھی عمارتیں ہیں، مونیومنٹس ہیں، یہ خزانے ہیں پاسٹ کے، ہسٹری کے۔ یہ ہمیں یہاں کے گریٹ بلڈرز، یہاں کے راجاؤں کے بارے میں اور یہاں کے الگ الگ کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ تلنگانہ کو ایک خوبصورت اور ہسٹوریکلی رچ ریجن بنا دیتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا اسٹیٹ جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو اس کی پاسٹ ہسٹری کی وجہ سے۔ The summary of the prose lesson سروجنی نائیڈو۔ سروجنی نائیڈو کا جنم حیدرآباد میں 13 فیب 1879 کو ہوا تھا۔ حیدرآباد سروجنی نائیڈو کے لیے ان کا ہوم ٹاؤن تھا، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر وہ یا تو پیدا ہوئی ہے یا پھر وہ یہاں پر پلی بڑھی ہیں۔ وہ ایک بنگالی فیملی سے آتی تھی۔ ان کی فیملی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، ویل ایجوکیٹڈ تھی۔ سروجنی نائیڈو کو شاید اسی وجہ سے لکھنے اور پڑھنے کا شوق کافی ینگ ایج سے تھا۔ وہ ہمیشہ زیادہ سیکھنا چاہتی تھی۔ جب سروجنی نائیڈو صرف 12 سال کی تھی تب انہوں نے ایک پلے لکھا تھا جس کا نام تھا ماہر منیر، اور 1905 میں سروجنی نائیڈو کے دوارا لکھی گئی پوئمز کی ایک کتاب جس کا نام تھا دی گولڈن تھریشولڈ کو پرنٹ کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے انگلش سمریز میں بھی دیکھا ہے سروجنی نائیڈو کے بارے میں، گولڈن تھریشولڈ ان کا سب سے زیادہ پاپولر کام تھا۔
سروجنی نائڈو نے اور دوسرے کئی سارے پوئمز، ایسیز اور کتابیں لکھی، اور ان میں سے کچھ تو آرٹیکلز تھے، آرٹیکلز کا کلیکشن تھا انڈین لوگوں کی سوچ کے بارے میں، ان کے خیالوں کے بارے میں۔ سروجنی نائڈو نے کئی سارے مہان لیڈرز کی مدد کی، جیسے کہ گاندھی جی، ربندر ناتھ ٹیگور، محمد علی جناح اور جواہر لال نہرو۔ سروجنی نائڈو نے ان سارے فریڈم فائٹرز کے ساتھ کام کیا انڈیا کو آزادی دلانے کے لیے، اور وہ خود بھی ایک فریڈم فائٹر تھی۔ 1930 میں وہ لیڈر بن گئی انڈین نیشنل کانگریس کی، اور 1931 میں انہوں نے جوائن کیا سالٹ مارچ گاندھی جی کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ گاندھی جی کے ساتھ لندن تک گئی ایک بڑی میٹنگ کے لیے جس کا نام تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ برٹش پولیس نے کئی بار سروجنی نائڈو کو جیل میں ڈالا، اور 1917 میں سروجنی نائڈو نے ایک ایسوسی ایشن کھولا، وومنز انڈین ایسوسی ایشن، عورتوں کے لیے۔ یہ ایسا گروپ تھا جو کہ عورتوں کے حق کے لیے کام کرتا تھا۔ جب انڈیا میں پلیگ نام کی ایک مہاماری آئی جس سے کئی سارے لوگ بیمار پڑ گئے، پلیگ ایک بیماری تھی جو کہ پھیل رہی تھی لوگوں میں، ایک کنٹیجیس ڈیزیز جس سے بہت سارے لوگ ایک ساتھ مر رہے تھے، تب سروجنی نائڈو نے ان لوگوں کی مدد کی۔ سروجنی نائڈو نے ان لوگوں کی پرواہ کی اور انہیں سپورٹ کیا۔ برٹش گورنمنٹ نے تو انہیں ایک میڈل بھی دیا جس کا نام تھا ہنگ کیسری میڈل، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے مدد کی۔ سروجنی نائڈو کی ڈیتھ ہو گئی 1949 میں، یعنی کہ آزادی کے ٹھیک 2 سال بعد۔ سروجنی نائڈو کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا نائٹنگیل آف انڈیا۔ یہ ٹائٹل اور کسی نے نہیں بلکہ مہاتما گاندھی نے سروجنی نائڈو کو دیا تھا، جس کا مطلب ہے بھارت کی بلبل، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت کویتائیں یعنی کہ پوئمز لکھتی تھیں۔ یہاں پر ہماری سمری اینڈ ہوتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس آپ کو سروجنی نائڈو کے بارے میں جو کچھ بھی پتا ہے اون سے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو، جیسے کہ آج ان کے نام سے آئی ہاسپٹلز ہے۔ انڈیا میں کئی اسٹیٹس میں کچھ ایریاز کے نام بھی ان پر ہی رکھے گئے ہیں۔ ان دا سمری آف دا نان ڈیٹیل لیسن اسلامک لٹریچر ڈیورنگ عباسد پیریڈ۔ عباسد پیریڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم تھا اسلام کی ہسٹری میں۔ یہ شروع ہوا تھا 1750 سی ای میں۔ سی ای یعنی کہ کامن ایرا، اٹ از سیم لائک اے ڈی دیٹ از اینو ڈومینی دا ایئر آف کرائسٹ، یعنی کہ 750 ایئرز آفٹر دا کامن ایرا بگین۔ عباسد رولرز جو تھے انہوں نے بغداد شہر کو اپنا کیپٹل سٹی بنا دیا۔ یہ شہر ایک بہت ہی بڑا سینٹر بن گیا سیکھنے کے لیے، فار لرننگ، فار ریڈنگ اینڈ فار رائٹنگ، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے۔ کئی سارے اسکالرز، رائٹرز اور پوئٹس یہاں پر رہتے تھے اس پیریڈ میں۔ اسکالرز یعنی کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ۔ اس ٹائم کو اسلام میں گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ ٹائم تھا جب اسلام میں کئی ساری اچھی چیزیں ہوئیں، علم پھیلا، نالج پھیلی اینڈ لٹریچر بھی۔ جو عباسد رولرز تھے یعنی کہ خالفs، وہ نالج کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان لوگوں نے رائٹرز کی اور ٹیچرز کی کافی مدد کی۔ عباسد رولرز نے بلڈ کی کئی ساری لائبریریز، اسکولز اور بڑے لرننگ کے سینٹرز جنہیں وہ بیت الحکمہ یعنی کہ ہاؤس آف وزڈم کہتے تھے، ان دا کیپٹل سٹی آف بغداد۔ یہاں پر بہت زیادہ اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ لوگ آتے تھے کتابوں کو پڑھنے، کتابوں کو لکھنے اور اپنا علم یعنی کہ نالج کو شیئر کرنے۔ یہی وہ وقت تھا جب عربک بھاشا، عربک لینگویج سب سے زیادہ امپورٹنٹ لینگویج بن گئی لکھنے کے لیے۔ لوگوں نے کئی ساری کتابیں لکھی عربک میں، کئی ساری پرانی کتابیں جو کہ گریک بھاشا میں، پرشین بھاشا میں اور انڈین بھاشا میں لکھی گئی تھیں، انہیں ٹرانسلیٹ کیا گیا عربک میں۔ یہ کتابیں تھیں میڈیسن، ایسٹرونومی، میتھس، فلسفی اینڈ دوسرے سبجیکٹس کے بارے میں۔ ایسٹرونومی یعنی کہ اسٹڈی آف سن، مون، اسٹارز، پلانٹس اینڈ دا اسپیس، تو جو لوگ ایسٹرونومی پڑھتے ہیں انہیں ایسٹرونومرز کہتے ہیں۔ فلسفی یعنی کہ اسٹڈی کرنا آئیڈیاز کو، لائف کے بارے میں، سچ کے بارے میں، صحیح اور غلط کے بارے میں۔ ان کتابوں کی مدد سے کئی سارے مسلمانوں نے سیکھے نئے آئیڈیاز اور اپنی نالج کو گرو کیا۔ کئی سارے فیمس مسلمان اسکالرز نے لکھی کتابیں اس پیریڈ میں۔ اسکالرز یعنی کہ جو کوئی بھی سبجیکٹ کو گہرائی سے پڑھے، دے آر بیسکلی ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل۔ یہ کتابیں تھیں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اسلامک لاز کے بارے میں، فقہ کے بارے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔
کچھ مشہور اسکالرز اس وقت کے تھے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شفیع اینڈ امام احمد ابن حنبل۔ یہاں پر امام کا مطلب ہے لیڈر اسکالرز، اوکے۔ ان لوگوں نے اسلام کو بہتر سمجھنے میں مدد کی۔ اس ٹائم پر کویتائیں یعنی کہ پوئمز بہت زیادہ پاپولر ہو رہی تھیں۔ پوئٹس جو تھے وہ خوبصورت پوئمز لکھتے تھے پیار کے بارے میں، قدرت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اور سمجھداری یعنی کہ وزڈم کے بارے میں۔ کچھ فیمس پوئٹس اس ٹائم کے تھے المنتنبی، ابو نواس اینڈ البتوری۔ یہ لوگ سمپل لیکن گہرے ورڈز کا استعمال کرتے تھے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے۔ اس ٹائم پر ایک مشہور سٹوری بک لکھی گئی تھی جس کا نام تھا الف لیلہ و لیلہ 1001 نائٹس۔ اس سٹوری بک میں کئی ساری انٹرسٹنگ سٹوریز لکھی گئی تھیں جیسے کہ الادن، سندباد دا سیلر اینڈ علی بابا۔ ان کہانیوں کو آج تک لوگ پڑھتے ہیں۔ ان شارٹ جو عباسد پیریڈ تھا وہ ایک گریٹ ٹائم تھا سیکھنے کا۔ اٹ واز اے گریٹ ٹائم آف لرننگ۔ اس ٹائم میں بہت ساری اچھی اسلامک کتابوں کو لکھا گیا تھا۔ لوگ رائٹرز کی اور ٹیچرز کی عزت کرتے تھے۔ اس عباسد پیریڈ نے دنیا بھر میں کئی سارے آئیڈیاز کو اور کتابوں کو پھیلایا جو کہ آج تک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دا سمری آف نان ڈیٹیل لیسن، دا موسٹ فیمس ماڈرن رائٹرز ان عباسد ٹائم۔ تو عباسد پیریڈ ایک بہت ہی خاص ٹائم تھا اسلام کی ہسٹری میں جو کہ شروع ہوا تھا 1750 CE میں، مینس 750 ایئرز آفٹر دا کامن ایرا۔ اس ٹائم پر کئی سارے رائٹرز اور پوئٹس بہت زیادہ فیمس ہو چکے تھے۔ کچھ رائٹرز اولڈ وے آف رائٹنگ کو فالو کرتے تھے، مینس پرانا طریقہ چیزوں کو لکھنے کا، لیکن کچھ رائٹرز ایسے تھے جو کہ نئے آئیڈیاز کا استعمال کرتے تھے اپنی رائٹنگز میں۔ اسی وجہ سے ان نئے رائٹرز کو ماڈرنسٹ نام دیا گیا۔ ان نئے رائٹرز نے لوگوں کے پوئمز اور کہانیوں کو لکھنے کے طریقے کو بدل دیا۔ ماڈرنسٹ اپنا ایک نیا سٹائل لے کر آئے۔ انہوں نے اولڈ رائٹرز کی کاپی نہیں کی۔ نئے رائٹرز لکھتے تھے اصلی زندگی کے بارے میں، محبت کے بارے میں، فن کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں۔ ان نئے رائٹرز کے ورڈز کو سمجھنا بہت آسان تھا۔ ان کی وجہ سے عربک رائٹنگ اور آسان اور خوبصورت بن گئی۔ Now I'll mention some of the writers and about them. First is ابو نواس۔ ابو نواس ایک بہت ہی بولڈ پوئٹ تھے۔ وہ پوئمز لکھتے تھے فن کے بارے میں، پیار کے بارے میں اور شراب کے بارے میں۔ وہ جنگ کے بارے میں یا پھر راجاؤں کے بارے میں نہیں لکھتے تھے۔ کچھ لوگ تھے ان کے ٹائم پر جن کو ان کی پوئمز پسند بھی آتی تھی اور کچھ لوگوں کو ان کی پوئمز پسند نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ ان کے لکھنے کا سٹائل نیا تھا اسی وجہ سے وہ فیمس ہو گئے۔ دوسرے پوئٹ تھے المنتنبی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور گھمنڈی پوئٹ تھے۔ یہ راجاؤں کے بارے میں اور ان کی بہادری کے بارے میں لکھتے تھے اور خود کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کے ورڈز بہت زیادہ طاقتور تھے۔ لوگ آج بھی ان کی پوئمز کو پڑھتے ہیں اور یہ ون آف دا موسٹ فیمس پوئٹس ہے عربک کے۔ نیکسٹ پوئٹ از الجاحظ۔ یہ ایک بہت ہی سمجھدار رائٹر تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھی جانوروں پر، انسانوں پر اور زندگی پر۔ ان کی کتابوں میں بہت زیادہ فنی سٹوریز اور لیسنز تھے۔ ان کی موسٹ فیمس بک تھی کتاب الحیوان، دا بک آف اینیملز۔ یہ بہت آسان ورڈز کو یوز کرتے تھے اور فن سٹائل میں لکھتے تھے۔ نیکسٹ پوئٹ از بدی الزمن الحمدانی۔ اس پوئٹ نے ایک نیا طریقہ بنایا چیزوں کو لکھنے کا جسے وہ مقامت کہتے تھے۔ یہ ایک مکسچر ہوتا تھا چھوٹے کہانیوں کا اور پوئمز کا۔ یہ کہانیاں بہت زیادہ فنی تھیں اور بہت سمجھدار بھی۔ لوگوں کو یہ نیا سٹائل بہت پسند آیا۔ کئی سارے رائٹرز نے اس سٹائل کو آگے چل کر استعمال بھی کیا۔ یہ ماڈرن رائٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ بننے لگے۔ یہ عربک رائٹنگ کو نئے آئیڈیاز دیتے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے سٹائل کو بالکل بھی کاپی نہیں کیا اور اپنے خود کے دماغ سے زندگی کے بارے میں لکھا، سمپل اور نیو وے استعمال کر کے۔ سو ان شارٹ جتنے بھی ماڈرن رائٹرز تھے عباسد ٹائم کے، ان سبھی نے مدد کی عربک لٹریچر کو گرو کرنے میں۔ ان سب کے کاموں کو آج بھی پڑھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ دا سمری آف نان ڈیٹیل لیسن، لائف ہسٹری آف امام مسلم۔ امام مسلم ایک بہت ہی مہان اسلامک ٹیچر تھے۔ امام مسلم کا پورا نام تھا مسلم ابن الحجاج نیسابوری۔ ان کا جنم نشاپور کے شہر میں ہوا تھا، ایران میں، 1821 CE میں۔
بہت ہی کم عمر سے امام مسلم بہت زیادہ سمجھدار اور محبت کرنے والے تھے پڑھائی سے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا حدیث، جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو امام مسلم نے ان حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا، خاص طور سے تب جب وہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ ان کی یادداشت بہت زیادہ تیز تھی اور انہیں علم سے محبت تھی، یعنی کہ ہی لوڈ نالج۔ امام مسلم نے کئی ساری جگہوں پر وزٹ کیا تاکہ وہ سیکھ پائیں اور زیادہ حدیث۔ وہ عراق، حجاز، ایجپٹ، سیریا، ان ساری جگہوں پر گئے اور ان کی ملاقات کئی سارے مہان ٹیچرز کے ساتھ ہوئی جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان میں سے ایک ٹیچر تھے امام بخاری، جو کہ ایک اچھے دوست تھے۔ امام بخاری نے ایک بہت ہی فیمس کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا صحیح مسلم۔ اس کتاب میں ایک بہت بڑا گروپ ہے حدیث کا۔ اس کتاب پر کئی سارے لوگ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ تو امام مسلم نے بہت زیادہ محنت کی، اس بات کا میک شور کیا کہ اس کتاب میں ساری حدیث جو لکھی جائیں وہ سچ ہو۔ جس بھی انسان نے حدیثیں کہی تھی اس انسان پر اچھی طریقے سے چیکنگ کی تھی امام مسلم نے۔ صحیح مسلم کتاب کو بہت کلیئرلی لکھا گیا سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس بک میں کئی ساری امپورٹنٹ حدیثیں ہیں۔ ہماری امپورٹنٹ کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری اور دوسری کئی ساری امپورٹنٹ بکس لکھی گئی ہیں، اور ایک میجر سیکٹ آف مسلمس دے بلیو ان دس۔ امام مسلم ایک بہت ہی کائنڈ یعنی کہ رحم دل اور سادے سیدھے انسان تھے۔ انہیں نہ تو پیسہ چاہیے تھا اور نہ ہی پاپولیرٹی یعنی کہ فیم۔ وہ صرف اسلام کی مدد کرنا چاہتے تھے لوگوں کو حدیث سکھا کر۔ ان کی ڈیتھ 1875 CE نشاپور میں ہو گئی۔ دنیا بھر کے مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ان کی کتاب صحیح مسلم کو آج تک پڑھا جاتا ہے بائی اسٹوڈنٹس ایوری ویئر۔ ان شارٹ جو امام مسلم تھے وہ ایک بہت ہی مہان ٹیچر تھے حدیث کے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی حدیثوں کو سیکھنے میں اور حدیثوں کو لکھنے میں بتا دی۔ ان کی کتاب ایک گفٹ کی طرح ہے سارے مسلمانوں کے لیے۔ دا نان ڈیٹیل لیسن، لائف ہسٹری آف امام ملک۔ امام ملک ایک بہت ہی مہان اسلامک اسکالر تھے۔ اسکالر یعنی کہ جو کوئی بھی سبجیکٹ کو گہرائی سے پڑھے۔ اسکالرس کے پاس بہت زیادہ ڈیپ نالج ہوتی ہے، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ امام ملک کا پورا نام تھا ملک ابن انس۔ ان کا جنم 1711 CE میں مدینہ شہر میں ہوا تھا۔ مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا۔ امام ملک نے اپنی ساری زندگی مدینے میں گزاری۔ بہت ہی کم عمر سے امام ملک کو چیزوں کو سیکھنا بہت پسند تھا۔ انہوں نے حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا۔ حدیث یعنی کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ حدیث ہوتی تھی۔ تو حدیثوں کو اور اسلامک قانون کو سیکھنا شروع کیا جب وہ ایک بچے تھے تب سے۔ ان کے ٹیچرز بھی بہت بڑے اسکالرز تھے۔ امام ملک نے کئی سالوں تک پڑھائی کی، کافی محنت کر کے۔ امام ملک بہت زیادہ فیمس ہونے لگے اپنے علم کے لیے یعنی کہ نالج کے لیے۔ کئی سارے لوگ مدینہ آئے تاکہ وہ امام ملک سے سیکھ سکیں۔ امام ملک نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا۔ وہ ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھتے تھے اور درس دیتے تھے۔ ہی گیو لیسنز۔ وہ ایک بہت زیادہ عزت دار انسان تھے، شان سوبھاؤ کے اور بہت رحم دل بھی۔ امام ملک نے ایک بہت ہی مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا موطا۔ یہ کتاب اسلام کی ہسٹری میں سب سے پہلی اور پرانی حدیث کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس میں کئی ساری حدیثیں لکھی گئی ہیں اور اسلام کے قانون بھی۔ یہ کتاب لوگوں کو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کتاب کو آج تک بھی کئی دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امام ملک نے فالو کیا تھا مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے ٹریڈیشنز کو۔ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ مدینے کے لوگوں کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بیسٹ پتہ ہے، کیونکہ وہ وہی شہر میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ تو امام ملک نے لوگوں سے کہا کہ ہم سب کو وہی فالو کرنا چاہیے جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ امام ملک کبھی بھی پیسوں کے پیچھے یا پھر طاقت کے پیچھے نہیں بھاگے۔ انہوں نے صرف سچا اسلام پھیلانے کی کوشش کی اور کہا کہ جتنے بھی اسکالرز ہیں یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ سچ بولیں اور اللہ سے ڈریں۔ امام ملک گزر گئے 1795 CE مدینہ میں اور وہیں پر انہیں دفنا دیا گیا۔ کئی سارے لوگ آج تک بھی امام ملک کی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں۔
امام ملک نے ہی بنوایا تھا مالکی اسکول آف تھاٹ ان اسلام. ہی واز دا فاؤنڈر. سو ان شارٹ امام ملک ایک بہت مہان ٹیچر تھے، اسکالر تھے اور رائٹر بھی تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کو دے دی. ان کے کام نے کئی سارے مسلمانوں کی مدد کی کہ وہ بھی سمجھ پائیں اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے. دا نان ڈیٹیل لیسن، لائف ہسٹری آف امام بخاری. امام بخاری ایک بہت ہی مشہور اسلامک اسکالر تھے. ان کا پورا نام تھا محمد ابن اسماعیل البخاری. ان کا جنم بخارا شہر میں ہوا تھا 1810 CE میں. بخارا ایک شہر ہے ازبکستان کا. ازبکستان سینٹرل ایشیا کی ایک کنٹری ہے. جب امام بخاری ایک چھوٹے بچے تھے تب ان کی فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کی ماں نے ان کا خیال رکھا. وہ بچپن سے ہی ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اسمارٹ بوائے تھے جنہیں چیزوں کو سیکھنا بہت پسند تھا، اور انہوں نے کم عمر سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنا شروع کیا. امام بخاری کی یادداشت بہت زیادہ تیز تھی اور وہ کئی ساری حدیثوں کو بڑی آسانی سے یاد کر لیتے تھے. امام بخاری نے کئی سارے شہروں میں ٹریول کیا جیسے کہ مکہ، مدینہ، عراق، سیریا، تاکہ وہ وہاں سے حدیثوں کو کلیکٹ کر پائیں، اور ان کی ملاقات ہوئی کئی سارے بڑے اسکالرز سے جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. امام بخاری نے ایک بہت ہی مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا صحیح البخاری. یہ ون آف دا موسٹ ٹرسٹڈ بکس ہے حدیث کے اسلام میں. اس کتاب میں ہزاروں حدیثیں ہیں اور ہر حدیث کے لیے امام بخاری نے پرسنلی چیک کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کس نے کہی ہے اور کس نے سنی ہے. امام بخاری صرف ان حدیثوں کو چنتے تھے جو اوتھینٹک ہو، یعنی کہ جن حدیثوں کا سچا ہونے کا کوئی ثبوت ہو اور دنیا کے بیسٹ اسکالرز ان حدیثوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہوں. امام بخاری نے اسٹرکٹ رولز کو فالو کیا تاکہ وہ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ کون سی حدیث ان کی بک میں ہونی چاہیے اور کون سی نہیں. اسی وجہ سے اس کتاب کو دنیا بھر میں لوگ کافی زیادہ عزت دیتے ہیں. امام بخاری کے کام نے کئی سارے مسلمانوں کی مدد کی ہمارے اسلام کی صحیح ٹیچنگز کو سمجھنے میں صحیح طریقے سے. امام بخاری ایک بہت ہی ہمبل اینڈ کائنڈ پرسن تھے. ہمبل یعنی کہ جو دکھاوے کے لیے چیزیں نہ کریں اور دوسروں کی مدد کریں. کائنڈ یعنی کہ رحم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا. وہ پیسے یا پھر شہرت کے لیے کام نہیں کرتے تھے یعنی کہ فیم. وہ بس اسلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے لوگوں کو کچھ سکھا کر، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. امام بخاری گزر گئے 1870 CE میں اور انہیں دفنا دیا گیا قارتانگ میں جو کہ قریب ہے سمرقند کے. اب ازبکستان جو دیش ہے، جو کنٹری ہے، اس میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سمرقند، اور اس کے قریب میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے قارتانگ، اور وہیں پر امام بخاری کو دفنایا گیا تھا. لوگ امام بخاری کو آج تک بہت زیادہ محبت اور عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. تو ان شارٹ امام بخاری ایک بہت ہی مہان ٹیچر اور اسکالر تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی حدیثوں کو جمع کرنے میں بتا دی. ان کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، وہ آج تک بھی ایک بہت ہی خاص تحفہ ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.